बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान एक वाहिद रेलिवेंट आदमी है जो इस वक्त लोगों के लिए मैटर करते हैं। इसीलिए जब आप ये वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं तो आप भी कमेंट करके कहते हैं कि इमरान खान साहब पर बात की जाए और इमरान खान साहब कब बाहर आ सकते हैं। इस सवाल का जवाब मांगा भी जाए, इस सवाल का जवाब दिया भी जाए, इस सवाल पर सबसे ज़्यादा बात की जाए और इमरान खान की कैद की नौयत क्या है, कितनी नाइंसाफ़ी पर मबनी है, इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। आप ये बात बार बार करते हैं। इमरान खान साहब इससे आगे बढ़कर अपनी टीम के लिए, अपनी टीम में यास्मीन राशिद साहिबा के लिए, एजाज चौधरी साहब के लिए, मियां महमूद रशीद साहब के लिए, उमर सरफराज चीमा साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, अपने वर्कर्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं और कहते हैं कि इनकी रिहाई, और यही इमरान खान साहब का मुतालबा है। ये जो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, देखते हैं तीसरे दौर में क्या निकलता है, क्या होता है। लेकिन साफ तौर पर बता दिया गया है कि तीसरे दौर में अगर जुडिशल कमीशंस पर बात नहीं होगी तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है। यानी जुडिशल कमीशन जो है उसके लिए टीयूआर्स अगर मांगे जाएंगे, डिटेल्ड चीज़ मांगी जाएगी, रोड मैप मांगा जाएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि फिर हम ये यकीन दहानी मांगेंगे कि बनाइए जुडिशल कमीशन और हम उसके बाद आगे चीज़ें दे देंगे। लेकिन नो जुडिशल कमीशन नो टॉक्स, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय कर दिया है। इमरान खान साहब की रिहाई जिनके लिए आप बात करते हैं, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं सबसे पहले आपके सामने रखूं कि इमरान खान साहब को इस केस में जो 17 तारीख को फैसला सुनाया जाना है, इमरान खान साहब को यहां पर सजा दी जा सकती है। ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उसके बाद जाहिर है कि ये सवाल पैदा हो गया है कि अगली अदालतों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर इस सवाल के साथ ज़्यादा शिद्दत के साथ आगे बढ़ी। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बार बार बताया है कि इमरान खान साहब के इस केस में मलिक रियाज का मामला, उनके बेटे अली रियाज का मामला, लंदन में खरीदी गई जायदाद का मामला, पाकिस्तान से पैसे लंदन भेजने का मामला, बहरिया टाउन कराची का मामला, बहरिया टाउन कराची की ज़मीन का मामला, ज़मीनों पर कब्जे का मामला, गरीबों से ज़मीन छीनने का मामला, ये सब भी इस मामले में आएगा और इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर बात नहीं होती। यानी बहरिया टाउन कराची पर मलिक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना हो जाता है, लेकिन ये जो एक शहर के बराबर पाकिस्तान के कई शहरों से बड़ी जमीन मलिक रियाज को दी गई, ये जमीन मलिक रियाज को कैसे दे दी गई? क्या इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मांगा? क्या इसकी तहकीकात हुई? क्या इस सिलसिले में बात हुई? नहीं हुई। इमरान खान साहब ने यह सवाल बहुत बड़ा बना दिया है और अब इमरान खान साहब, उनकी बहनें, उनकी टीम जब इस सवाल को बड़ा बनाकर आगे बढ़ेगी तो फिर जाहिर है कि इस मामले में मुझे आपको मजा आएगा। इमरान खान साहब के मामले में रिहाई की बात पहले कर लेते। देखिए, यहां से इमरान खान साहब को सजा होगी और उसके बाद जो तैयारी है, नजर ये आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जजेस आएंगे कि जिनके जरिए ये केस फिर आगे चलाया जाना है, क्योंकि नए जजेस आएंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनमें 6 जजेस खत लिखने वाले मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को शामिल कर लीजिए तो 7 जजेस। ये हुकूमत के लिए एक अदद मुसीबत है। यहां से आमिर फारूक साहब को क्यों नहीं ले जाया जाता? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेट करके ले गए तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब चीफ जस्टिस, बहुत बड़ी मुसीबत है। इसीलिए हुकूमत ये काम नहीं करती। यहां नए जजेस लाए जाएंगे, इमरान खान साहब का मामला फिर यहां पर आगे बढ़ेगा और उसमें फिर एक पूरा डिले है, पूरा एक सिलसिला है, वो करना है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के मामला बहुत हुआ तो 4 हफ्तों में इन अदालतों से भी, अगली अदालतों से फारिग हो जाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा इमरान खान की रिहाई का सवाल सबसे बड़ा सवाल बनेगा। तो अगर ये नहीं करना हुकूमत को तो फिर ये महीनों लटकाने वाला काम है। हुकूमत की कोशिश क्या होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, महीनों लटकाने वाला काम है। लेकिन जब एक अदालत से फैसला आ जाता है अगली अदालत में, तो पूरा ट्रायल नहीं होना। अगली अदालत में जो फैसला होना है वो फिर बहुत क्विकली होता है, तो ये महीनों लटकाना मुश्किल काम होगा, आसान नहीं होगा। तो जाहिर है
کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ہوپ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جلد باہر آ رہے ہیں. اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں، لیکن حکومت نے ایک راگ اور چھیڑا ہے اور بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں. حسن اظہر رضوی صاحب نے، آئینی بینچ کے جج، انہوں نے گزشتہ روز جو کہا تھا کہ 9 مئی کی سازش کا ماسٹر مائنڈ، جب انہوں نے یہ بات کی اور پھر یہ کہا گیا خواجہ حارث صاحب کی جانب سے کہ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں ہوگا، تو ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کو حکومت قرار دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران صاحب کو قرار دیتی ہے. تو عمران خان صاحب اگر ماسٹر مائنڈ 9 مئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور دیگر نے بار بار کہا ہے، تو پھر معاملہ کسی اور ڈائریکشن میں جائے گا عمران خان صاحب کے کیس میں. اور ظاہر ہے کہ ابھی تک نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی بھی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو. ساتھ میں حکومت ڈری ہوئی ہے کہ کچھ اور نہ ہو جائے، کچھ اور نہ ہو جائے. اور ہمارے ہاں جنہیں ہم غیر سیاسی طاقتیں کہتے ہیں، پاور ڈیڈ بھی کہتے ہیں، مقتدر حلقے، میں نے بار بار آپ سے کہا کہ غلط اصطلاح ہے، لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مقتدر حلقے بھی. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ اپنا فیصلہ کب تبدیل کرنے، کچھ نہیں پتا، کیونکہ بار بار انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف یہ ہوپ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر حکومت نے تمام ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا بھی لیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 4 ہفتے ایک کیس، تو اس کا مطلب ہے کچھ 7 ہفتے دونوں کیسز ملا کے عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، وچ مینز 2 مہینے. اور 2 مہینے کی بعد جب پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے تو یہ مارچ بنتا ہے. ویسے میں بار بار آپ سے مارچ میں ونڈو اوپن ہوگی یہ جملہ کہتا رہا ہوں، تو دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو جیل میں کہہ رہے ہیں میں وہاں دیکھتا ہوں، وہاں جہاں پھانسی گھاٹ ہے وہاں اشارہ کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اب اس کی تمام ڈیٹیلز آ چکی ہیں، تمام ڈیٹیلز کہ کس آفیسر سے عمران خان صاحب نے کہا، کیا مکالمہ ہوا، عمران خان صاحب نے کیا کہا، اور عمران خان صاحب کے سامنے 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان چاروں کی حالت کیا تھی. بہت دلچسپ اکاؤنٹ ہے. ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ وہ پریویسی کی وجہ سے، سیکریسی کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا آپ کو، وگرنہ وہ اکاؤنٹ بہت دلچسپ ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا میں وہاں دیکھتا ہوں. اور پھانسی گھاٹ پھر ان لوگوں کو پتہ چلا باہر نکل کے کہ اس کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ اگر گفتگو سے اندازہ لگائیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والا قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں. بلا شبہ جھوٹ اور بددیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں جج صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. القادر کیس کا ٹرائل ہمیشہ 11:30 سے 12 بجے کے درمیان شروع ہوتا ہے. کل بھی اس کیس کی سماعت کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن میرے وکلا کی آمد سے قبل ہی تقریباً 9 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ جج صاحب آ گئے ہیں. میری نقل و حرکت جیل تک محدود ہوتی ہے اور میرا قانونی حق تھا کہ میں وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتا، جن کو عدالت کی جانب سے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا. پہلے 2 مقدمات میں جج ابو الحسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا چکے ہیں. بالکل اسی طرح اس کیس کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا، مگر میری عدم موجودگی کا جواز بنا کر فیصلہ مؤخر کر دینا انتہائی مضحکہ خیز اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. القادر ٹرسٹ کیس کا آغاز تب ہوا تھا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض فیملی کو بیچ دی اور این سی اے نے مشتبہ ٹرانزیکشن پر کارروائی کا آغاز کیا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں سندھ کی زمین پر، ان کی پارٹی، ان کی بہن عمران خان صاحب خود بات کر رہے ہیں. تو یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کیس میں جہاں ان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بنائی ہے یونیورسٹی، آپ نے کیا بنایا ہے؟ آپ نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں بیچی، یہ کیا آپ نے. تو ایسے پیسے جو ڈبل دیے جا رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ کچھ اور لیا ہے آپ نے جبھی آپ نے ڈبل پیسے دیے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے. عمران خان صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے بلاول ہاؤس لیا ہے، آپ نے کراچی میں اتنی بڑی زمین کہ جس کی تمام تر گنجائش رکھتے ہوئے قیمت بھی 460 ارب روپے ہے. اور بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو دوست ہمارے پراپرٹی کا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں
یہ 4,600 ارب روپے قیمت بنتی تھی، جو 460 ارب روپے لی جا رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو عمران خان صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ تو بتاتے ہوئے آپ دنیا کو شرماتے ہیں۔ میں نے جو کیا ہے وہ القادر یونیورسٹی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ وہ پڑھائے جا رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی ہے، ساتھ میں کنٹمپریری نالج دی جا رہی ہے۔ تو میں تو فخر کے ساتھ بتا سکتا ہوں آپ نے کیا کیا ہے۔ یہی ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ ڈان نیوز پر پروگرام میں تھے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آیا۔ یہ سابق وزیر اعظم کا بیٹا کہہ رہا ہے کوئی پیسہ نہیں آیا، مگر ملک ریاض کی جیب میں تو گیا۔ مانتے ہیں القادر ٹرسٹ کی زمین بک نہیں سکتی۔ یہ عمران خان صاحب کے دو بنیادی کلیم ہے اس میں، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی مالی فائدہ ملے، اور یہ دونوں ان کے مخالفین مان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی زمین یہ بک نہیں سکتی، اس کا مانیٹری فائدہ عمران خان کو نہیں آئے گا، لیکن ان کو فیم ملے گا یونیورسٹی بنا کے۔ تو آپ لوگ بھی یونیورسٹی بنوا لیتے، آپ نے بلاول ہاؤس بنوا لیا، آپ لوگ بھی یونیورسٹی بنوا لیتے، لیکن آپ نے 18 ارب 9 ارب کی چیز 18 ارب کی۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام کیا، اسی لیے عمران خان صاحب فخر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ آپ لوگوں کی حالت بتا رہی ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے محمد والد صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم مذاکراتی کمیٹی سے پاکستان تحریک انصاف والوں سے کہیں گے کہ ہماری حیثیت کے مطابق ہم سے بات کریں، ہمارے پاس جتنا ہے۔ یہ جو بار بار ہوتا ہے نا، اور کچھ ایسے لوگ جو باقاعدہ طور پر نون لیگ کے پٹھو صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نون لیگ کی حکومت ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت دے دی گئی، ہم سے تحریک عدم اعتماد کروا دی گئی، اور پھر بھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت کو حکومت مانا جائے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف والوں سے کہیں گے کہ جتنے ہمارے پاس اختیار ہیں اسی کے حساب سے ہم سے بات کریں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ اس سے پہلے وہ یہ بتا چکے کہ ٹھیک ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بننے تک مان گئے، وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہیں تو ہم کیا کر لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں۔ تو یہ غیر سیاسی طاقتوں کے نمائندے ہیں، اس سسٹم میں بٹھائے گئے ہیں۔ یہ ہوئے فیصل واوڈا ہوئے، انوار الحق کاکڑ صاحب ہوئے، تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ غیر سیاسی طاقتوں کے نمائندہ ہیں، اور ہائیبرڈ پلس رجیم میں یہ لوگ بٹھا دیے گئے ہیں۔ اب ایک چیز اور دیکھنے کی ہے، فیصل واوڈا صاحب جو ہیں انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کا جو معاملہ ہے نا نہ پیش کیے جانے کا، پروڈکشن آرڈر کے باوجود بھی اسلام آباد پولیس گئی تھی لینے لیکن حوالے نہیں کیا گیا، اس پر انہوں نے کہا کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوتی تب تو پروڈکشن آرڈر بھی نہ ہوتے، اور اس کا تعلق اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے۔ یہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مریم نواز شریف نے کیا ہے، جو کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اب مجھے کئی جگہوں پر یہ نظر آتا ہے، فیصل واوڈا جب یہ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ والے سوچ لیں عمران خان صاحب آ جائیں گے، رہا ہو گئے، آپ لوگوں کے پاس سے اقتدار چلا جائے گا، آپ لوگ ناکام ہیں، نالائق ہیں، اور وہ بار بار مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فیصل واوڈا صاحب نے اب بھی کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کے پیچھے ہیں، یعنی غیر سیاسی طاقتیں یہ بتانا چاہ رہی ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے کہ ہم نہیں کر رہے، اب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ غیر سیاسی طاقتوں نے گزشتہ کچھ وقت میں مسلم لیگ نون کو باقاعدہ طور پر بار بار یہ بتایا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ذمہ دار ہیں؟ تو کیا صفحہ پھٹ رہا ہے؟ کیا چیزیں بگڑ رہی ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں سے جنہوں نے بھگتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، ان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں پھٹ رہا، کچھ نہیں بگڑ رہا، یہ ایسے ہی چلے گا، اور یہ تھوڑا بہت ایک ڈفرینٹ پکچر دکھانے کی کوشش ہے، جو چلے گا وہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بھگتنے والے لوگ کہتے ہیں۔ باقی ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کا یہ کہنا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، کچھ بدلتی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، اور وہی بات کہ کیا یہ دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ حقیقتاً بدلاؤ آ رہا ہے، کچھ وقت لگے گا، دیکھنا پڑے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔